अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मैं ख्वाब के सफ़र में हूँ। नावल की राइटर हैं आमना रियाज। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। इसने देखा और हकीकतन दंग रह गई। ब्लैक जीन्स के साथ मैरून शर्ट पहने, सन ग्लासेस लगाए, वो शानदार पर्सनैलिटी का मालिक उमर मुर्तज़ा ही था। पुरवकार चाल के साथ होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए वो होटल के पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था। सना ने सतून की ओट में होकर खुद को इसकी निगाहों से महफूज किया था। फिर इसने देखा वो अपनी स्याह सूट में बैठा और गायब हो गया। सना का दिल इस पल जैसे धड़कना भूला हुआ था। इसके बावजूद इसने पेशानी पर चमकता अर्क साफ किया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रिसेप्शन पर जो कुछ इसे सुनने को मिला वो पहली हकीकत से भी कुछ ज़्यादा तल्ख था। वो शिकस्ता कदमों से बाहर आ गई। रोड के दाएं तरफ चलते हुए वो गर्दो पेश से बिल्कुल लाताल्लुक थी। ना तो कानों में ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था और ना निगाहें किसी चीज़ को देख रही थीं। इसकी निगाहों के सामने इस पल उमर मुर्तज़ा था और इसके पहलू में चलती वो महरू मिसेज़ उमर मुर्तज़ा। इसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी और इसे अपने अंदर इस पल कुछ तड़कने की आवाज़ आई थी। जहन में जैसे बहुत सी भड़ें बैक वक्त घुसकर भिनभिना रही थीं। इसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। अच्छे खासे मौसम में भी वो पसीने में नहा चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती एक मजबूत हाथ ने इसे थाम लिया था। ज़रा से हवास बहाल होने पर सर उठाकर देखा। चंद कदम के फासले पर इसका हाथ थामे वहाज मुबीन खड़ा था। सना अभी भी कुछ समझ नहीं पाई थी। वहाज के चेहरे पर रकम तशवीश भी इसकी समझ से बाहर थी। इसके बावजूद अपने घूमते सर को संभालते हुए इसने अपना हाथ खींच लिया। आर यू ओके मिस सना? वहाज ने इसकी पीली पड़ती रंगत के बायस पूछा था। सना बामुश्किल मुस्कुराई। जी मैं ठीक हूँ, वो यही कह पाई। वहाज ने एक पल सोचने में सर्फ किया, फिर बोला, आप घर जा रही हैं? नहीं, अस्तबल जा रही हूँ। इसने सोचा, कहा नहीं। इस वक्त कोई भी सवाल इसे जहर लग रहा था। सो मुख्तसरन जी कहकर खामोश हो गई। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसने पेशकश की। जवाब में सना ने सहूलत से मना कर दिया। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँगी। मिस सना, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आखिर कब तक आप सवारी के इंतज़ार में खड़ी रहेंगी? कम से कम अपने क्लास वालों पर इतना भरोसा तो कीजिए। बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। इसे मुतरद्दद देखकर वहाज ने कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। इसका अंदाज बेहद शरीर था। सना अपनी सोच के यूं पढ़ लिए जाने पर बेहद खज्जल हुई और मुख्तसरन शुक्रिया कहकर बैठ गई। इसने वहाज को एड्रेस समझा दिया था और अब वो बेहद संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। तमाम रास्ते इसने सना को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। फिर जब सना अपने गेट के सामने उतरी तो वो भी इसके साथ था। थैंक यू सो मच। सना ने मुरवत की रस्म बड़ी मुश्किल से निभाई। हालांकि इस पल खड़े रहना इसे बेहद मुश्किल लग रहा था। वहाज ने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया कबूल किया और बोला, तो गोया आप मुझे गेट से ही तनख्वाह देना चाहती हैं। एक कप कॉफ़ी की दावत भी नहीं देंगी? आप कॉफ़ी पियेंगे? जी बिल्कुल। तो फिर आइए। इसने यूं कहा गोया गले पर छुरी रखकर मनाया जा रहा हो और इसके अंदाज पर वहाज अपनी बेतहाशा उमड़ती मुस्कुराहट को रोक नहीं पाया था। ये कॉफ़ी उधार रही, इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर पीऊँगा। वो इसे खुदाफिज कहकर चला गया। वो कुछ देर खड़ी इसकी कार के गुम होते नुक्ते को देखती रही, फिर मरे मरे कदमों से चलती अंदर आ गई। खान चाचा हस्बे मामूल गेट के करीब रखी कुर्सी पर ऊँघ रहे थे। वो सुर्ख पत्थरों से बनी रविश पर चलती बरामदे तक का रास्ता अबूर करने लगी। तभी इसकी गैर इरादी नज़र लॉन के वस्त में रखी कुर्सियों पर बैठे लोगों पर पड़ी थी। अभी जान, ताया, अबू और इसका हलक अंदर तक कड़वा हो गया। वहाँ उमर मुर्तज़ा भी था। नफरत का शदीद तरीन एहसास इसका मुहासरा कर रहा था। इससे कबल के वो अंदर बढ़ जाती, ताया अबू ने इसे देख लिया। ना सिर्फ देख लिया बल्कि आवाज़ भी दे डाली। मरती क्या न करती कि मुज़दाक वो इस तरफ आई। हालांकि इस लम्हे वो उमर मुर्तज़ा की शक्ल ना तो देखना चाहती थी और ना ही इसे अपनी शक्ल दिखाना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम के जवाब में ताया अबू ने इसके सर पर बहुत शफकत से हाथ फेरा था। कैसा है हमारा बच्चा? वो जवाबन बदिक्कत तमाम मुस्कुराई। दैट्स वेरी गुड, वो बोले। तो फिर आओ, आज हम अपने बेटे के हाथों की चाय पियेंगे। वो ऑर्डर दे रहे थे या ये फरमाइश थी? बहरहाल अमल तो उसे करना ही था, सो खामोशी से चाय बनाने लगी। अभी और ताया अबू फिर से अपनी बातों में खो गए और चाय बनाते हुए वो खुद को निगाहों के हिसार में महसूस कर रही थी। सो इस पर उलझन होना लाजमी अमर था और अगरचा वो उमर मुर्तज़ा को देखना नहीं चाहती थी, फिर भी बिल्कुल गैर इरादी तौर पर निगाह उठ गई। नज़र मिली और झुक गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है सना? इसे टटोलती नज़रों से देखते हुए उमर ने पूछा था। हाँ ना चाहने के बावजूद जवाब तो देना ही था। मैं तुम्हारे कॉलेज गया था, काफ़ी इंतज़ार भी किया था मैंने, लेकिन तुम वहाँ थी ही नहीं। मैं फ़रा की तरफ चली गई थी। इसने जल्दी से कहा।
توبہ ذلیل گھرنا شخص نہ ہو تو میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ عمر نے اس جواب پر کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن فوراً ہی سر جھٹک دیا۔ ثنا نے 2 کپ چائے بنائی اور ابی اور تایا ابو کو کپ تھما کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عمر اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماما نیکسٹ ویک انگلینڈ سے واپس آ رہی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ثنا نے کوئی رسپانس ظاہر نہیں کیا، وہ ہنوز سر جھکائے اپنے قدم گن رہی تھی۔ ماما کے آتے ہی میں انہیں یہاں لے آؤں گا، بس اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ ثنا کے قدم تھم گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا تھا، جس کے قدم اس کے ساتھ ہی رک گئے تھے، اور اب وہ اپنی پرشوق نگاہیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس قدر دوغلے ہو تم عمر مرتضیٰ، لیکن اب فکر مت کرو، تمہاری قسمت میں صرف انتظار ہے اور کچھ نہیں۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھی۔ آج تمہاری آنکھیں بھی مجھ سے وہی کہہ رہی ہیں جو میرا دل اکثر مجھ سے کہتا ہے، یعنی یہ کہ میں بہت ہینڈسم ہوں۔ ثنا کو اس کی شوخی زہر لگی تھی، سو قدم آگے بڑھا دیے۔ ثنا، اس نے پکارا۔ وہ رکی نہیں، تب وہ لمبے ڈگ بھر کر اس کے سامنے آن رکا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا ثنا؟ اس کے لہجے کی تشویش ثنا کو ڈھونگ لگی، آنکھوں سے جھلکتا فکر بھی دھوکا لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے اندر اٹھتے ابال کو دباتے ہوئے اس نے کہا تو وہ بولا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بضد تھا۔ ثنا چڑ گئی۔ فکر مت کرو، مرتی نہیں میں، تمہیں مرنے کون دے گا؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے عمر نے بہت معنی خیز انداز میں کہا تھا، اور اب وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا رویہ عمر مرتضیٰ کی فہم سے بالا تر تھا۔ گلاس وال کے قریب اپنے 2 زانوں کے گرد بازو لپیٹے وہ وال کے اس طرف چھم چھم برستی بارش میں بھیگتے کنیر کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کنیر کے سفید پھول ابھی بھی مہک سے لبریز ہیں، مگر نہ جانے کیوں رشتے سچائی سے خالی ہو چکے تھے۔ اس نے کنیر کے پتوں کو ہوا کی تال پر رقص کرتے دیکھا، اور اس کے اپنے ہی کانوں میں اپنی ہی آواز بھٹکنے لگی۔ آنکھوں کو چھو رہے ہیں ستاروں کے نرم ہاتھ، پلکوں پہ آ رکی ہے تمنائے کہکشاں، زلفوں کی تار تار سے پھوٹی ہیں مستیاں، ہونٹوں کو چومتی ہے شرارت سے چاندنی، پیروں کی لغزشیں ہیں صراحی کی ہچکیاں، رستوں میں ہر طرف میں گل یاسمین کھلے، خوشبو میں کیوں نہ گوندھ لیں کرنوں کے ہار ہم، سنتے ہیں چاندنی یوں ہی برسے کی رات بھر، مجھ کو پکاریے تو ذرا احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ کانچ کی دیوار گر پڑے، میں خواب کے سفر میں ہوں آہستہ بولیے۔ کنیر کا درخت، درخت پر سجے سفید پھول، دودھیا پتیوں میں لدی مہک اور چاندنی میں بھیگی پرفسوں رات، اور وہ شخص خاموش سسکی پانی بن کر اس کی سرمئی آنکھوں میں بکھر گئی، لیکن اس نے پلکیں جھپکی نہ تھیں۔ سانسوں میں دکھ ہلکورے لینے لگا۔ خواب کا سفر ابھی جاری تھا۔ وہ شخص ابھی بھی اپنی شگفتہ دل فریب مسکراہٹ اور بولتی نگاہوں کے ساتھ کنیر کے درخت تلے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اپیا، آہ! اس نے یکلخت پلکیں موند لیں۔ منظر کھو گیا، کانچ کی دیوار گر گئی اور خواب کا سفر ادھورا رہ گیا۔ اپیا، آپ کا فون ہے۔ خجستہ نے اسے پھر پکارا تھا۔ وہ اٹھی اور ٹیلی فون سٹینڈ تک آ گئی۔ کچھ فاصلے پر ہی صوفوں کے درمیان کشن پر عمر مرتضیٰ برا جمان تھا۔ وہ خجستہ اور رافعہ کے ساتھ کارڈز کھیل رہا تھا۔ ثنا کی انگلیوں میں خدبد ہونے لگی۔ وہ اس دھوکے باز کا چہرہ نوچ لینے کو بے چین تھیں۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر وہاج عارف تھے۔ اس کا ہاؤس جاب ابھی کچھ روز قبل ہی شروع ہوا تھا، اور ڈاکٹر وہاج اور اس کی ڈیوٹی ایک ہی ہاسپٹل میں لگی تھی۔ اس نے فون بند کیا تو عمر نے پکار لیا، تمہارے بہن بھائی مجھے تنہا دیکھ کر بہت بے ایمانی کر رہے ہیں، تم میری پارٹنر بن جاؤ، ممکن ہے جو کام میں تنہا نہیں کر پا رہا وہ ہم مل کر لیں۔ اس نے گھور کر عمر کو دیکھا۔ خجستہ اور رافعہ بھی اسے شمولیت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مڑی اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں عبور کر گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ رافعہ حیرت سے بولا تھا، اور عمر کی فراخ پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور دھپ سے بیڈ پر گر کر رونا شروع کر دیا۔ غصہ کسی بھی انسان کو نہیں رلاتا، وہ بے بسی ہوتی ہے جو آنکھوں میں ٹھہرے پانی کو بہہ جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے عمر مرتضیٰ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا بڑا دھوکے باز تھا وہ! اسے تو کبھی خبر ہی نہ ہو سکتی کہ عمر اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ یہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے جب ظاہرہ نے اس سے یوں ہی پوچھا تھا، تمہارے تایا کا گھر ڈیفینس میں ہے نا ثنا؟ ہاں ہے تو، لیکن وہ آج کل خالی ہے۔ کچھ عرصہ قبل لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، یوں ہی، ظاہرہ کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کے گھر کا گیٹ چاکلیٹی شیڈ کا ہے نا؟ ہاں، ثنا کو سوچنا نہیں پڑا تھا، وہ کئی بار وہاں جا چکی تھی۔ اور تمہارے تایا کا نام قمر ہے نا؟ قمر مرتضیٰ؟ ہاں، وہ چڑ سی گئی۔ یہ پے در پے سوال اسے تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔ ثنا، میری پھپھو کا گھر بھی اسی لین میں ہے جہاں تمہارے تایا کا گھر ہے۔
سو واٹ، اس لائن میں اور بہت سے گھر بھی ہوں گے۔ ثنا، میں لاسٹ ویک اپنی پھپھو کے یہاں چند روز رہنے کے لیے گئی تھی۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے تایا کا گھر خالی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس بارے میں غلط فہمی ہے۔ اس گھر میں پچھلے 1 مہینے سے کوئی رہ رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں وہاں مینا کے ساتھ 1.5 ماہ پہلے گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے عمر کی بہن کا نام لیا۔ ممکن ہے تایا ابو نے وہ گھر رینٹ پر دے دیا ہو۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا تو زائرہ بولی، وہ گھر رینٹ پر نہیں دیا گیا۔ تو پھر؟ تمہیں پتا ہے ثنا، اس گھر میں پچھلے 1 ماہ سے ایک لڑکی رہ رہی ہے، ختیجہ نام ہے اس کا، اور جانتی ہو اس کے ساتھ کون رہ رہا ہے؟ عمر مرتضیٰ، تمہارا تایا زاد۔ اور ثنا پر حفظ اقلیم لرزے تھے، وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ثنا، مجھے اپنی آنکھوں پر پورا یقین ہے، وہ تمہارا کزن عمر ہی ہے۔ میں نے خود ان دونوں کو بارہا گاڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی زائرہ، اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ غلط فہمی ایک بار ہوتی ہے ڈیئر، بار بار نہیں، زائرہ نے زور دے کر کہا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ کئی بار ان دونوں کو میں آتے جاتے دیکھ چکی ہوں، بلکہ میں نے تو عمر کو پہچان کر ان کے آنے جانے کی ٹائمنگز بھی نوٹ کی تھیں۔ عام طور پر صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک وہ دونوں وہیں پر ہوتے ہیں، اور رات کو 10 بجے کے بعد ہی آتے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ میں نے کئی ایک بار سیاہ شیشوں والی گاڑی کو بھی وہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔ نہیں زائرہ، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ عمر دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے۔ اسے زائرہ کی بات پر غصہ سا آ گیا تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ زائرہ بی بی نے بھس میں چنگاری لگا کر موضوع بدل دیا، مگر وہ کچھ ایسی الجھی کہ اگلے 2 دن اسی الجھن کے نظر ہو گئے۔ اسے عمر پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے باوجود زائرہ کی اس قدر وثوق سے کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن و دل میں کھٹک رہی تھیں۔ خود ہی پریشان ہوتے رہنے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھ لوں، اس نے سوچا، اور اگلے روز 10 بجے کے قریب ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کال بیل پر انگلی رکھتے ہوئے اس کا دل گھبرایا تھا، لیکن اگلے پل اس نے خود کو عمر کی وفا کا یقین دلاتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ 1 2 3 4 اور پھر 5ویں دفعہ بھی بیل بجانے پر گیٹ نہ کھلا تو اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ ایک آخری کوشش کے طور پر اس نے پھر سے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اوہ گاڈ! عمر سخت جھنجلایا ہوا برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر چہرے کے تاثرات حیرانی میں بدلے تھے۔ تم؟ ثنا کو نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہوئی۔ اوفو، کم سے کم یہ سور پھونکنا تو بند کرو، وہ چلایا تھا۔ ثنا نے فوراً بیل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہر طرف جیسے سکون چھایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ عمر نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی۔ میں تم سے ملنے آئی تھی، وہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی۔ تم مجھ سے ملنے آئی تھی؟ عمر کے انداز میں بے یقینی تھی۔ کیوں میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ وہ اپنی کیفیت عمر پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ بات نہیں ہے، لیکن تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ ایک بار پھر عمر کے سادہ سے سوال پر ٹھٹکی۔ یہاں آتے وقت اس نے اس متوقع سوال کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ مجھے میرے دل نے بتایا تھا۔ اپنی ہر کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے بہت بشاشت سے کہا تھا۔ اچھا۔ عمر کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ ثنا نے جھیمتے ہوئے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اندر جانا چاہتی تھی۔ عمر، تم کیا مجھے یہاں سے ہی واپس بھیج دینا چاہ رہی ہو؟ خدشہ زبان پر مچلا تو وہ یکدم چونکا۔ ارے آؤ، اس نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تھا، اور جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں صرف خاموشی تھی۔ تم اکیلے ہو یہاں؟ درزیدہ نگاہوں سے کسی وجود کو کھوجتے ہوئے اسے اپنے اس قدر احمقانہ سوال کے معیار کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ نہیں، عمر نے گلاس وال کا بھاری پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، تو وہ دھک سے رہ گئی۔ تو کیا واقعی؟ اور آگے ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ تم جو میرے ساتھ ہو؟ عمر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ثنا کا سانس بحال ہوا، لیکن لمحہ بھر کو اس کے دل میں سوال ابھرا تھا، بھلا چور بھی کبھی چوری کا اعتراف کرتا ہے؟ تم اتنے آرام سے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو کیا چھلانگیں لگاؤں؟ عمر نے اس کا جملہ پکڑا تھا۔ ثنا گھور کر رہ گئی۔ دراصل میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، وہ بتانے لگا۔ نیلے ٹراؤزر کے ساتھ ملگجی سی سفید ٹی شرٹ اس کے جملے کی تائید کر رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کی بات کاٹ کر بولی، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے اچھی سی کافی بناتی ہوں۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گھٹنوں پر کونیاں رکھ کر کسی قدر آگے جھکا۔ محترمہ، ساری زندگی میں نے آپ ہی کے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ آج آپ میری مہمان ہیں، لہٰذا اپنی خدمت کا موقع ہمیں دیجیے۔ اس سادہ سے فکرے میں جھلکتی چاہ نے اس وقت زائرہ کے الفاظ کو دھو دیا تھا۔ یہاں قریب ہی ایک نیا چائنیز ریسٹورنٹ کھلا ہے، میں شاور لے لوں، پھر ہم وہیں چل کر اچھا سا لنچ کریں گے۔ وہ اپنی لو دیتی آنکھوں کا تاثر اس کے پاس چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ اسے اپنی سوچ پر اس وقت بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری عمر، میں نے تم پر شک کیا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی، اور اطمینان سے بیٹھ کر عمر کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی
کہ عمر نے یہ سب کچھ اسے وہاں سے جلد از جلد بھگانے کے لیے کہا ہے، اور پھر میڈیکل کی ٹف پڑھائی میں الجھ کر وہ ہر بات بھول گئی، اور جب سب کچھ بھول گئی تو وہ واقعہ ہوا جس نے اسے پھر ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس ٹف لائف سے ذرا فراغت ملی تو اس نے عمر کو فون کر ڈالا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، وہ اکثر عمر کو کال کر لیا کرتی تھی۔ عمر صاحب تو آفس میں نہیں ہیں، آپ ان کے موبائل پر ٹرائی کر لیجئے۔ اس کی سیکرٹری کے کہنے پر وہ عمر کا موبائل نمبر پریس کرنے لگی۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں دوسری طرف عمر کو ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس جانب سے آتی نسوانی آواز نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خطرے کا الارم پھر سے بجنے لگا۔ ایک خوف پھر سے زندہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کے شک پر یقین کی پہلی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ اس نے ڈیفنس والے بنگلے کا فون نمبر پریس کیا تھا، اور اس طرف سے آنے والی نسوانی آواز اور عمر کے موبائل پر سنائی دینے والی آواز ایک ہی تھی، اور پھر کسی بھی تائیدی مہر کی ضرورت نہیں رہی۔ اس دن وہ فرح کے گھر چلی گئی تھی، اور وہاں سے فرح اسے زبردستی مارکیٹ لے گئی تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر لینے کے بعد وہ اسے ہوٹل لے آئی، جہاں اس نے عمر اور مسز عمر کو دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ بہت زیادہ سونے کا اثر تھا یا بہت دیر تک نیند کی گود میں سر رکھ کر سسکنے کا اثر تھا کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ نیند کی وادی میں اترتے وقت جو احساس اس کے ہمراہ تھا وہ نیند کی وادی سے لوٹ آنے کے بعد بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اس نے بے بس ہو کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ چائے کے ایک کپ کی شدید طلب اسے جکڑے ہوئے تھی۔ اس کے باوجود وہ کمبل میں دبکی رہی۔ اسے یقین تھا کہ عمر مرتضیٰ ابھی بھی وہیں موجود ہے۔ جب سے تائی جان اپنے بڑے بیٹے کے پاس انگلینڈ گئی تھیں، اس کا زیادہ وقت یہیں گزر رہا تھا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہوگا تب وہ کمرے سے باہر آ گئی، لیکن کچن میں عمر کو دیکھ کر اس کو شدید خوف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بغیر کسی کو مخاطب کیے بڑی بے دلی سے سلام کیا۔ جواباً بآواز بلند کورس میں اس پر بھی سلامتی بھیجی گئی تھی۔ آپ یہ جلدی سے تیز سے اچھا سا شعر سنائیں۔ رافعہ سے دیکھتے ہی چلایا تھا، دس از فاؤل، تم آپیہ کو کیوں شامل کر رہے ہو؟ خجستہ نے آنکھیں نکالی تھیں۔ ثنا نے انہیں الجھتے دیکھا اور کوئی بھی دھیان دیے بغیر بلا وجہ کیبنٹ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اور آپیہ سے تو تم نہ ہی پوچھو، ڈاکٹرز کی شعر و شاعری والی حس کافی کمزور ہوتی ہے۔ کیوں بھئی، اپنے ڈاکٹر عفان بھی تو ہیں۔ عمر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ پلٹی، ڈاکٹر عفان اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اس کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آئی ایم سوری عفان بھائی، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اٹس اوکے ڈیئر، ویسے بھی کچھ عرصے سے تمہیں سبھی لوگ نظر آنا بند ہو گئے ہیں، انہوں نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے بہت شریر سے انداز میں عمر کو دیکھا تھا۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ یقیناً کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور ان کی بات کو انجوائے کرتی، مگر اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پل عمر کی جانب دیکھے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر بڑی دلکش و شگفتہ جھوٹی مسکان بکھری ہوئی ہے۔ کب آئے آپ؟ وہ عفان کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے بولی۔ کافی دیر پہلے آیا تھا میں، لیکن تم سو رہی تھی، انہوں نے کہا۔ تب رافعہ بولا، اپیہ وہ شعر کیا ہوا؟ مجھے نہیں آتے یہ شعر ویر۔ وہ چڑ گئی تھی، اور وجہ عمر مرتضیٰ کی طواف کرتی نگاہیں تھیں۔ اس نے رخ پھیرا اور الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈالنے لگی۔ ویسے بھی یہ شعر و شاعری فضول لوگوں کے کام ہیں، انہی کو مبارک ہوں۔ اس نے صاف عمر پر چوٹ کی تھی کہ وہ اس کے اس شغف سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی ذاتی لائبریری آدھی سے زیادہ شاعری ادب سے بھری ہوئی تھی، بلکہ ثنا تو اکثر اس سے چھیڑا کرتی تھی، یہ MBA اور شاعری کا ملاپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتی، ڈاکٹری اور بزنس کا ملاپ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا محترمہ، جواب ملتا، اور وہ چڑھانے کے چکر میں خود چڑھ جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عمر کی یہ بات بہت بعد میں سمجھ آئی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا، اسے خود ہی چڑھنا پڑا تھا کہ سب لوگ اس پر چڑھ دوڑے تھے سوائے عمر کے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا تھا۔ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے ثنا، شعر و شاعری اگر فضول لوگوں کا کام ہوتی تو علامہ اقبال بھلا کیوں شاعری کرتے؟ تمہیں فوراً سے پیشتر اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔ چھوڑو عفان، بھلا بندر کے جانے ادرک کا مذاق۔ خیر، عمر کی بات پر رافعہ اور خجستہ کی کھی شروع ہو گئی تھی۔ ثنا نے عمر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس پتھر کے جواب میں کوئی اینٹ اس کے خزانے میں نہیں تھی۔ تیز سے میں شعر سنا دیتا ہوں، اپیہ کی طرف سے۔ عمر بھائی، وہ ہماری اپیہ ہیں، رافعہ نے یاد دلایا۔ ایسی سڑی بھنی اپیہ تمہیں ہی مبارک ہو، اس نے کہا، پھر اس کی گھورتی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم جیسی آنکھوں والے جب ساحل کے کنارے آتے ہیں، لہریں تب شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ تینوں اطراف سے اسے داد موصول ہوئی تھی، جسے مسکراتے ہوئے وہ وصول کر رہا تھا۔ ثنا نے اپنے سلگتے وجود سمیت رخ پھیرا اور کیٹل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بس بھئی، یہ مقابلہ یہیں ختم، مجھے گھر جانا ہے۔ عفان کی آواز پر وہ بادل نخواستہ پھر پلٹی۔
عفان اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ رکیے عفان بھائی، میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ نہیں بھائی، چائے تو میں پی چکا ہوں، یہ چائے تم پیو یا اپنے خاص مہمانوں کو پلاؤ۔ انہوں نے پھر عمر کی طرف اشارہ کیا تو وہ سنجیدگی سے بولی، میرے لیے آپ ہی خاص ہیں۔ اب کی بار عفان کا کہکا کچن میں گونجا تھا، کم آن ثنا، میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ عمر مجھے اپنا رقیب سمجھنے لگے۔ ان کا لہجہ و انداز ہر درجہ شریر تھا۔ اسے بھی ہنسی آ گئی جسے اس نے بہت آسانی سے چھپا لیا تھا۔ آپ تو یوں مت کہیں، جواباً انہوں نے بے بسی سے کندھے اچکائے تو وہ ہنسی روک نہیں پائی۔ پھپھو کو میرا سلام کہیے گا۔ وہ عفان کو پورچ تک چھوڑنے جا رہی تھی، لیکن عفان کے ساتھ ہی رافعہ اور خجستہ باہر نکل گئے اور یکدم اس کے سامنے آ کر عمر نے راستہ روک لیا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنی ناگواری کسی طور چھپا نہیں پائی تھی۔ عمر نے سنجیدگی سے سینے پر بازو باندھے اور بولا، میرا دل کھو گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ دھوکہ، ڈھونگ، فریب، اسے ہر جذبہ بس یہی لگ رہا تھا۔ تمہارا دل کھویا ہے اور میرا تو اعتماد کھو گیا ہے۔ کہاں تلاش کروں میں اسے؟ اس کے دل میں گونج ابھری تھی جو اس کی اپنی آواز سے مشابہ تھی۔ وہ مڑی اور شیلف کے پاس جا رکی۔ مجھے تمہیں یہ کہنا تھا کہ تمہاری اسی بلکہ اس سے کچھ زیادہ دلکش مسکراہٹ کے حقدار ہم بھی ہیں، وہ وہیں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ثنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جنہیں اپنے فرائض یاد نہ رہتے ہوں انہیں اپنے حقوق بھی یاد نہیں رکھنے چاہیے مسٹر عمر۔ اس نے ہر لفظ کو دانتوں تلے پیس ڈالا تھا۔ عمر نے اسے بہت گہری نظر سے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنے فرائض بھول گیا ہوں؟ نہیں بھائی، مجھے اپنے سبھی فرائض یاد ہیں۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے بے حد قریب آن رکا تھا۔ بلکہ ان میں سے کچھ فرائض تو میں ابھی بھی پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی مسکراتی نگاہوں کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ ثنا کے اطراف میں عمر مرتضیٰ کی خوشبو حصار باندھنے لگی۔ ان پرفریب لمحوں میں کھو جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، اسی پل خجستہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ نگاہوں اور جذبوں کی سحر ترازیاں مصنوعی ایک پل میں ٹوٹی تھیں۔ ان دونوں نے بیک وقت خجستہ کی جانب دیکھا تھا۔ شاید میں غلط وقت پر آ گئی، بہت شوخی سے کہہ کر وہ مڑنے لگی، لیکن ثنا کی پکار نے روک دیا۔ یہ چائے میرے کمرے میں دے جانا، کڑے تیوروں میں کہتے ہوئے وہ عمر پر نگاہ ڈالے بغیر باہر نکل گئی۔ بازو کا تکیہ بنائے چت لیٹا وہ چھت کو گھورتے ہوئے مسلسل ایک ہی نہج پر سوچ رہا تھا۔ ثنا کا عجیب سا رویہ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتا تھا۔ مگر آج بطور خاص اس نے ثنا کا جائزہ لیا تھا اور فون کی بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہ چونکا اور ریسیور اٹھانے سے قبل وہ سر جھٹک کر وہم کو پیچھے دھکیل چکا تھا۔ میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ پہچان گیا ہوں جناب، وہ بشاشت سے کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ہنس دی۔ اچھا، کیا کر رہے ہو؟ ختیجہ نے عجلت سے دریافت کیا۔ فی الوقت تو تم سے بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے ثنا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے بہت آرام سے جواب دیا۔ دوسری طرف اگلے کچھ لمحے کے لیے سکوت چھایا تھا۔ نام کی حد تک وہ ثنا سے واقف ہی تھی، البتہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ عمر، کہیں ثنا کو شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ اندیشہ ظاہر کر رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہاں، غلط کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں ثنا کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، میں اسے اب بھی یہ سب بتا سکتا ہوں۔ وہ جیسے کچھ سوچ کر بولا تھا۔ وہ خفا ہوگی؟ ختیجہ پوچھ رہی تھی۔ عمر زور سے ہنس دیا۔ ہوگی، بلکہ شاید ہے۔ بہرحال میں اس کی ناراضی دور کر دوں گا، وہ بہت اچھی ہے، میری بات سمجھ لے گی۔ عمر کے لہجے میں اس کے لیے مان تھا۔ اچھا سنو، میں نے مچھلی کے پکوڑے بنائے ہیں، کھانے ہوں تو جلدی سے آ جاؤ۔ اور مچھلی کے پکوڑے اس کی ازلی کمزوری تھے، سو فٹافٹ تیار ہو گیا، اور جب وہ اپنی سیاہ سوکھ میں سوار ہونے کو تھا تب اس کی نظر اپنی سپورٹس بائک پر پڑی تھی۔ اس نے سوچا اور بائک پر سوار ہو گیا۔ کالونی کا روڈ موڑ کر دائنی طرف سے مین روڈ شروع ہوتا تھا، اور جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو موہرے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ دائنی طرف سے آنے والا ٹرک اس کی نگاہوں سے اوجھل رہا تھا۔ نتیجتاً بائک ٹرک سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ جس پل وہ کمرے میں داخل ہوئی عمر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے قریب رک کر اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس ملگجے اندھیرے میں اس کی رنگت کی زردیاں بہت نمایاں تھیں۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کے گھٹنے پر شدید چوٹ آئی تھی، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کی تلقین کی تھی، جسے پس پوچھ ڈال کر وہ چلنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ نتیجتاً اب وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگا تھا۔ یہ سب معلومات اسے اس گھر کے جز وقتی ملازم اخلاق ماما سے موصول ہوئی تھیں کہ آج وہ بہت دنوں بعد یہاں آئی تھی۔ جن دنوں عمر ہاسپٹل میں تھا وہ ایک دو بار ہی خجستہ اور رافعہ کے ساتھ وہاں گئی تھی، اپنی مرضی سے۔
لیکن بعد میں اسے وقتاً فوقتاً جانا پڑا تھا کہ تایا ابو نے تائی جان کو عمر کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں دی تھی، وہ تو پہلے ہی دل کی مریضہ تھیں۔ اس قسم کی کوئی بھی خبر ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ پھر عمر نے خود بھی انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ عمر کو شاید کمرے میں پھیل جانے والی یہ مدھم روشنی تنگ کر رہی تھی۔ ثنا نے اسے کسمساتے دیکھا تو بہت آہستگی سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ اس کا رخ لان کی سیڑھیوں کی جانب تھا، جہاں بیٹھ کر وہ لان کے دوسری جانب کھڑی الیک کی ہری ڈالیوں کو دیکھنے لگی تھی، جس پر کھلے نارنجی اور زرد رنگ کے پھول اب کسی قدر مرجھا چکے تھے۔ پچھلی دیوار کی سفید گرل کے ساتھ لپٹی ہری بیل اس وقت ہوا کی گدگدی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ثنا نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑ کر ہاتھ گود میں چھپا لیے۔ آسمان پر بکھرے سرمئی بادل موسم کی خنکی میں اضافہ کر رہے تھے، اور ثنا کے گرد صرف ایک احساس کی سرگوشیاں تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ خالیہ ذہن بیٹھی رہی، پھر جیسے تھک کر واپس عمر کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ ذرا سا وا تھا، اس نے نوک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اندر داخل ہوئی تو بیڈ خالی تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹا دیے، کمرے کی خاموش فضا میں روشنی کا ردھم بکھر گیا۔ وہ وہیں ایزی چیئر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، دل میں چاہے کیسی ہی رنجش سہی، لیکن بہرحال بیمار کی عیادت تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ اور اسے وہاں بیٹھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب سائڈ ٹیبل پر رکھا عمر کا موبائل گنگنانے لگا۔ وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، پھر جیسے تھک کر موبائل کان سے لگا لیا۔ عمر باہر آ نہیں رہا تھا، اور موبائل کی ایک تواتر سے بجتی گھنٹی نے اسے زج کر دیا تھا، اور ابھی اس نے موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آتی سرسیمہ مضطرب آواز اس کی رگوں میں دوڑتا خون پل بھر کو منجمد کر گئی۔ عمر، عمر، میرے بابا کو ہمارے نکاح کی خبر مل گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، تم پلیز۔ اس نے موبائل آف کر دیا۔ اس نمی گھلی سریلی آواز کو وہ بخوبی پہچان گئی تھی، شاید تبھی لب و لہجے کی سرسیمگی پر دھیان نہیں دے پائی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بے جان پرزے کو بیڈ پر رکھا، جو ایک بار پھر چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگا تھا، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ پورچ کی طرف تھا، جہاں گریش بلیو شیرارڈ اس کی منتظر تھی۔ ٹریفک سے بھرے ہوئے روڈ پر کسی بھی سگنل کی پرواہ کیے بغیر وہ کار دوڑا رہی تھی، اور کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، اور اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ جیسے راستے کی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتی تھی۔ ہتھیلیاں بے حد مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کے اندر کی وحشت باہر نکل کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا پاؤں بے اختیار بریکس پر جا رکا۔ گاڑی زوردار جھٹکے سے رکی، وہ بھی جیسے ایک جھٹکے سے تھمی۔ اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ یوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، گویا خود کہیں دور سے بھاگتی آ رہی ہو۔ پھر دل کی دھڑکن اعتدال کی پٹری پر گامزن ہوئی، سانس نے بحالی کا سگنل دیا۔ ثنا کی آنکھوں میں مرچیں کچھ اور بڑھ گئیں۔ دوسرے پل جیسے وہ بے بس ہو کر اسٹیئرنگ سے پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا شکست خوردہ وجود ہچکولے کھا رہا تھا، اور سسکیاں گاڑی کے بند شیشوں میں بھٹک رہی تھیں۔ دل کے مکینوں کی بے وفائی دکھ تو دیتی ہی ہے نا۔ وفا جب مصلحت کی شال اوڑھے، سر ضرورت کا روپ دھارے، دل کے آنگن میں اترتی ہے، تو پلکوں پہ ستاروں کی دھنک مسکانے لگتی ہے۔ کبھی خوابوں کے ان چھوٹے ہیولوں سے بھی اندیکھی سی انجانی سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے ان گنت لمحوں کی زنجیریں اچانک ذہن میں جب گنگناتی ہیں، نفس کے تار میں سناٹا یکدم چیخ اٹھتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے ہوائیں آ کے سرگوشی سی کرتی ہیں، محبت کا تمہیں ادراک اب تو ہو گیا ہوگا کہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی، محبت روٹ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ بہت پہلے، نہ جانے کب، اس نے یہ نظم پڑھی تھی، یا شاید کہیں سنی تھی، اور دیگر اصناف شاعری کی طرح یہ بھی اس کے سر سے گزر گئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں وہ بھولی بھٹکی نظم ذہن کے دالان میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ سوچ کے دروازے پر بڑی زور زور سے دستک بھی دے رہی تھی۔ اس کا کچا گھڑا جسے وہ اپنے تئیں بہت مضبوط سمجھ رہی تھی تڑک گیا تھا، اور وہ اس نظم کے کچھ حصوں پر ایمان لے آئی تھی۔ اسے محبت کا ادراک ہو گیا تھا، وہ ادراک جو حقیقی تھا، وہ ادراک جس کی بوند بوند میں تلخی کا سیال تھا، وہ ادراک جس کی کمان میں جھوٹ فریب ڈھونگ کے تیر تھے، اور وہ ادراک جس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ کیا محبت یہی ہے؟ وعدہ کسی ایک سے اور ایفا کی رسم کسی اور کے ساتھ نبھانا؟ کا دادا مائنے کے سامنے کھڑی وہ اپنے جھلملاتے عکس سے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا۔ جھلملاتے عکس کے وجود پر چڑھا آزردگی کا لبادہ مسکرا رہا تھا، لیکن وہ اس کے دل کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ عمر مرتضیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
اور اب تو اسے محرک جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ خود پرخلوص تھی اور دوسروں سے بھی اسی قسم کے خلوص کی متقاضی تھی۔ اب اس کے پیش نظر صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی دھوکہ دہی۔ اس نے خود پر ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ آج خجستہ کی رسم منگنی تھی۔ اسے پہلے ہی ہاسپٹل سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی اور اب کچھ اور دیر ہو گئی تھی کہ خجستہ کے سسرال والے آ چکے تھے۔ وہ سیدھی لان میں آ گئی۔ کمکموں سے مزین لان کی آج تو چھپ ہی نرالی تھی۔ اس نے دور سے عمر مرتضیٰ کو دیکھا جو بلیک ڈنر سوٹ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ اسی پل عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظر ملتے ہی اس نے اشارے سے اسے قریب بلایا تھا۔ ثنا نے دیکھی اندیکھی کر دی اور خجستہ کی طرف آ گئی جو اسٹیج پر بیٹھی مسلسل اپنی فرینڈ سے باتیں بگاڑ رہی تھی، اور جب خجستہ کے ساتھ تصویریں بنوا کر اور مووی بنوا کر اور کسی حد تک اکتا کر وہ اسٹیج سے اترنے لگی تب عمر کو اس نے اپنی جانب باتیں دیکھا۔ وہ واپس خجستہ کے پہلو میں جا بیٹھی۔ کم سے کم آج وہ دل کی بھڑاس نکالنا نہیں چاہتی تھی اور اسے یقین تھا کہ اگر عمر نے اسے مخاطب کیا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو گئی اور اس کے بعد ویٹرز کھانا سرو کرنے کو یہاں وہاں بھاگتے پھر رہے تھے۔ خجستہ کی بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ پیش مگر کترائی تھی۔ اس نے اپنی سبھی کولیگز کو بھی انوائٹ کر رکھا تھا۔ کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جیسے تھک گئی۔ اب یہ مصنوعی مسکراہٹ اور خوشدلی کا کھیل نہیں کھیل سکتی تھی، سو سب سے نظر بچا کر ٹیرس پر آ گئی۔ سامنے ہی نامکمل تاریخوں کا ادھورا چاند مسکرا رہا تھا۔ خنک فضا میں عجیب سی بانس رچی ہوئی تھی جو سانس میں اتر کر جسم پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور سیاہ پردے پر جگر جگر کرتے ہیرو کو دیکھنے لگی۔ آسودگی یہاں بھی نہیں تھی، لہٰذا وہ دھیرے دھیرے چلتی مشرقی دیوار تک آن رکی۔ اس نے اپنی کوہنیاں دیوار پر رکھ دیں۔ سامنے ہی سنبل کا بڑا سا درخت تھا جس کی خوابیدہ شاخیں اب بھی مسکرا رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی ہی خزائیں اس درخت پر اپنے پنکھ پھیلا چکی تھیں، مگر آج بھی یوں ہی ہرا بھرا اور زندگی کی حرارت سے لبریز تھا جیسے کبھی خزاں نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ ثنا کو ایک خیال ملا، تو کیا مجھ پر چھائی ہوئی خزاں بھی گزر جائے گی؟ کیا میں عمر کی بے وفائی کے ساتھ خوش رہ سکوں گی؟ اس کے ذہن میں سوال گونجا تو ہارا ہوا دل تعویلیں دینے لگا۔ خزاں تو وقتی ہے، گزر ہی جائے گی، بہار کو آنا ہے سو ضرور آئے گی۔ اور دوسرے سوال پر دل کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہاں خاموشی تھی، خلا تھا، عذردگی تھی، ہار جانے کا شدید احساس تھا، اور پھر سب سے زیادہ ٹھیس تو انا کو لگی تھی۔ یقیناً وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے ذہن میں وہ سرسری جھلک چمکی۔ اس کا احساس کمتری جاگا تھا۔ وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں تھی اور یہی احساس ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا تھا، جسے اس کی شخصیت سے کھینچ کر نکالنے والا عمر مرتضیٰ ہی تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اسی احساس کا شکار ہوئی تھی اور یہ احساس دینے والا بھی وہی تھا۔ لیکن اگر اسے یہی سب کرنا تھا تو وہ کیوں آیا میری زندگی میں؟ وہ پھر سے بھڑ بھڑ جلنے لگی تھی۔ شکستگی کہیں اندر سر پٹکنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ عمر مرتضیٰ کا چہرہ ہی نوچ ڈالے۔ اسی پل ایک خوشبو اس کے پیچھے آ کر ٹھہر گئی۔ عمر کے مخصوص پرفیوم کی مہک وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ وہ مڑی اور تیزی سے وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کہ عمر نے بنا کسی تمید کے کہا، کیا ضرورت تھی تمہیں اس قسم کی ڈریسنگ کرنے کی؟ تم کوئی اور ڈریس بھی پہن سکتی تھیں، اور یہ میک اپ؟ ثنا نے کسی قدر حیرت سے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے عمر مرتضیٰ کو دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے کوٹ سے بے نیاز تھا۔ اس نے ابھی جو کہا تھا آنکھیں اس کے برعکس کہہ رہی تھیں، تم کون ہوتے ہو میری ڈریسنگ پر اعتراض کرنے والے؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے روکنے کا۔ اس کے لہجے میں ناگواری سمٹ آئی کہ اس کا ڈریس اور میک اپ بے حد مناسب تھا۔ محترمہ، ہمیں ہی تو حق ہے آپ کو روکنے کا، آپ کو ٹوکنے کا، آپ کو دیکھنے کا، آپ کو سراہنے کا اور آپ کو چاہنے کا۔ لہجہ و انداز یکدم ہی بدلا تھا۔ جملہ دل فریب تھا، لیکن عمر کی کشیدہ گو آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں نے ثنا پر الٹا اثر کیا۔ اس کا زخم از سر 9 ٹیسیں دینے لگا تھا۔ دیکھیے مسٹر عمر مرتضیٰ، وہ انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ فرمائیے مسز عمر مرتضیٰ۔ عمر نے اس کی اٹھی ہوئی انگلی مٹھی میں جکڑتے ہوئے بے حد متبسم لہجے میں دریافت کیا، اور ثنا تو جیسے انگاروں کی زد میں آ گئی۔ اسے اس دھوکے باز شخص کے دو رخے پن سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی انگلی اس کے گرفت سے آزاد کروا لی۔ نہیں عمر، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، نہ دوستی کا، نہ کزنز کا اور نہ نکاح کا۔ وہ تنفر اڑا کر خاموش ہو گئی، جبکہ عمر کی آنکھوں میں محض اچنبھا تھا۔ کیا رشتے توڑ دینا، لا تعلق ہو جانا اتنا ہی آسان ہے ثنا؟ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولا۔ ثنا دکھ سے ہنس دی۔ یہ بات تمہیں خود سے پوچھنی چاہیے عمر، زیادہ صحیح جواب پاؤ گے۔ اس نے گہرا طنز عمر کے منہ پر دے مارا۔
میں تمہارے اس فیصلے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ عمر کا انداز دو ٹوک تھا، وہ پھر ہنس دی طنز سے، جیسے تم تو واقف ہی نہیں۔ پہیلیاں مت بجھواؤ ثنا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے عمر کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹی نہ صرف آنکھوں سے بلکہ دل سے بھی رو رہی تھی۔ کہنے اور کرنے میں بارہا بہت فرق ہوتا ہے۔ اس نے بند آنکھیں کھولیں، سامنے کھلا آسمان تھا۔ اس وقت وہ بلڈنگ کے 5th فلور میں اپنے آفس کی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ بند شیشے اس جانب سے نظر آنے والی بڑی بڑی بلڈنگز میں اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہ تھی۔ نیچے بھاگتے دوڑتے ٹریفک کا شور اس تک نہیں پہنچ رہا تھا، اور وہ وہاں سے ہٹا اور ریوالونگ چیئر پر آ بیٹھا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ کوئی اس کے بہت قریب چلایا تھا۔ وہ بالکل ہی بے دم ہو گیا۔ بہت تکلیف سے آنکھیں بھیجتے ہوئے اس نے کمر پشت سے ٹکا دی۔ تنہائی کا ایک یہی فائدہ بہت ہے کہ انسان اپنے ہر جذبے کا اظہار پوری شدت سے کر سکتا ہے۔ وہ بھی ریزہ ریزہ ہونے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ پچھلے 17 دنوں میں اس نے ہر طرح سے خود کو یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ ثنا ارتضیٰ پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اور آج وہ ہار گیا تھا۔ کوئی اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ثنا ارتضیٰ پر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی دنیا بھی ختم ہو گئی تھی۔ ثنا اس کی کزن تھی، پھر بہترین دوست، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی منکوحہ تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں ثنا کے لیے پسندیدگی محسوس کی تھی۔ پسندیدگی شاید محبت کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے۔ وہ بھی پہلا قدم بے اختیاری میں اٹھا چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا قدم بھی خود بخود اٹھ گیا۔ چچی کے انتقال کے وقت اس نے ثنا کو روتے دیکھا تھا، اور تب خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو خوشیاں دے کر سارے آنسو خود لے لے گا۔ خوش قسمت سمجھتا تھا وہ خود کو کہ راہ میں ظالم سماج نہیں آیا، جیسا کہ اس کے دوست مرتضیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ عمر نے اپنی پسند کا اظہار پاپا سے کیا، اور سب کچھ طے ہو گیا۔ منگنی کے 1 سال بعد ہی ان دونوں کی ایما پر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ تب ثنا نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا ہی تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ نکاح کی رات ثنا نے اسے اپنے گھر کے لان میں تنے کنیر کے درخت تلے بیٹھ کر ایک بہت خوبصورت نظم سنائی تھی۔ میں خواب کے سفر میں ہوں، آہستہ بولیے۔ کتنا خوش تھا وہ اسے پا کر جیسے کائنات مٹھی میں سما گئی ہو، روح نے اپنا گمشدہ حصہ پا لیا ہو۔ لیکن کیا ثنا کی مٹھی میں اتنی وسعت آئی تھی؟ کیا اس کی روح بھی اپنے گمشدہ حصے کو پا کر مکمل ہو گئی تھی؟ اگر نہیں تو خواب کا سفر کیوں شروع کیا گیا تھا؟ آہستہ بولنے کی تلقین کیا بے معنی تھی؟ اپنے والیٹ میں لگی اس کی تصویر پر نظریں ٹکائے وہ کسی اور دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ ابھی تو وہ اسے یہ بھی بتا نہیں پایا تھا کہ ان سرمئی جھیلوں میں ڈوب کر ابھرنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ اس رات وہ گیا تھا اپنی دیوی کے چرنوں میں ستائش کے چند بول دان کرنے، اور بدلے میں دیوی نے اسے لفظوں کے تھپڑ دے مارے تھے، اور دھپڑ جو حقیقی چوٹ سے زیادہ پرتکلیف تھے۔ وہ آفس سے نکلا اور گھر چل دیا، اور روڈ پر سست روی سے کار چلاتے ہوئے یک لک سوچ کا ایک در اس پر واہ ہوا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب اس نے ثنا کو وحاش مبین کے کار میں دیکھا تھا۔ وہ اسے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا، اور اس کے دریافت کرنے پر ثنا نے میں فرا کے گھر چلی گئی تھی کہا تھا۔ لہجہ و انداز کی تیزی اس کے جھوٹ کی دلیل تھی۔ پھر فرا کے گھر وحاش مبین کا کیا کام؟ وہ اسے بخوبی جانتا تھا کہ وحاش کے فادر کسی زمانے میں ان کے بزنس پارٹنر رہ چکے تھے۔ عمر کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی۔ اس کی موجودگی میں ثنا نے وقتاً فوقتاً اس کے فون کالز ریسیو کیے تھے۔ عمر کے جبڑے بڑی سختی سے ایک دوسرے پر جم گئے۔ خجستہ کی منگنی والے روز وہ کتنی ہی دیر وحاش کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں گفتگو کرتی رہی تھی، اور اس کے بعد وہیں ٹیرس پر عمر کی کنپٹی کے قریب رگیں ابھرنے لگیں۔ اوہ، تو یہ ہے نفرت کی اصل وجہ۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا، اور اس محلال ارد گرد اپنے پنکھ بکھیرنے لگا۔ عمر یہاں آؤ، اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر ماما نے پکارا تھا۔ وہ عشق کی بازی ہارا ہوا تھکا ماندہ جواری سست روی سے چلتا ان کے قریب آ گیا۔ بیٹھو، انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تکان اس کے ہر انداز سے ہوئیدہ تھی۔ عمر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ آنکھیں بند ہونے کی بنا پر وہ ماما کی ٹٹولتی نگاہیں نہیں دیکھ سکا، البتہ ان کے لہجے کی تشویش اس نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں ماما؟ اس نے اندر کی حالت سے منہ موڑ کر مسکراتے ہوئے ان کی بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا، مگر وہ ہنوز سنجیدگی سے بولیں، میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ عمر، میں پچھلے کئی دنوں سے تمہارا رویہ نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر تم اپنی پریشانی شیئر کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اپنی ماں کا متفکر چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، بس آفس میں کام کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ اس نے عذر تراشا، حالانکہ دور کوئی ہنسا تھا۔ بھڑکتی آگ تو پانی بجھا دے گا، دھواں چھپتا نہیں ہرگز چھپانے سے، ماما کہہ رہی تھیں۔
کیا ضرورت ہے آخر اتنا بار لینے کی؟ ان کی ڈپٹ میں بھی محبت کا عنصر غالب تھا۔ اچھا عمر، میں کل ارتضیٰ کی طرف جا رہی ہوں۔ انہوں نے سرسری انداز میں اپنے اکلوتے دیور کا نام لے کر چینل سرچنگ شروع کر دی، لیکن عمر ٹھٹک گیا۔ میں اور تمہارے پاپا رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے جا رہے ہیں، بس اب ثنا کو اس گھر میں آ جانا چاہیے۔ آپ مجھے اطلاع دے رہی ہیں یا میری رائے مانگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم جو بھی سمجھو۔ وہ ٹی وی آف کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ماما کہ میں یہ سب ابھی نہیں چاہتا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ماما بھڑک اٹھیں۔ آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ پچھلے 3 مہینوں سے تم نے یہی رٹ لگا رکھی ہے۔ پہلے تو چلو ثنا کی پڑھائی آڑے آتی تھی، مگر اب کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، بس میں کہہ چکا کہ اپنا کہنا سننا سنبھال کر رکھو لڑکے۔ بس ہم نے کہہ دیا رخصتی تو ہو کر ہی رہے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ عنقریب۔ وہ گھرا کر 2 ٹوک لہجے میں بولی اور اسی چیز نے عمر کو چڑھا دیا۔ ماما میں بس ختم کرو عمر، میں اب اپنی بہو لا کر ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے دل میں آئے وہ کریں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اپنی اس لاڈو رانی بہو سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ وہ بے اختیار کہہ گیا۔ ماما چونکی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہارے اس انکار کے پیچھے تم دونوں کی ملی بھگت ہے۔ وہ مشکوک ہوئیں۔ ماما ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ وہ زچ ہو گیا۔ میں نے ابھی اپنا بزنس اسٹیبلش کیا ہے اور فی الحال یکسو ہو کر اس کی طرف دھیان دینا چاہتا ہوں۔ وہ لجاجت سے بولا۔ عمر، اس اکتوبر میں پورے 29 کے ہو جاؤ گے تم۔ وہ جیسے اطلاع دے رہی تھیں۔ ہماری ڈسکشن سے عمر کا کیا تعلق؟ بالکل تعلق ہے، مسز فراز کا بیٹا بھی تمہارا ہم عمر ہے، اور ماشاءاللہ اپنی ماں کو 2 بچوں کی دادی بنا چکا ہے۔ انہوں نے دلیل دی۔ تو اب کیا مسز فراز سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ اگلے سال تک 4 بچوں کی دادی بننا چاہتی ہیں؟ سوری ماما، دس از ناٹ پاسبل۔ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن، یہ مجھے بتانے کی کوشش مت کرو۔ اور شادی کے بعد ثنا تمہیں باندھ نہیں دے گی، تم تب بھی بزنس کی طرف پورا دھیان دے سکتے ہو۔ ماما، میں بزنس کو ترقی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر بودھی دلیل دینی چاہی، اور اب کہ ماما واقعی چڑھ گئیں۔ بزنس کو ترقی دینے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، تب تک کیا تم ثنا کو بٹھائے رکھو گے؟ آپ کہیں تو آج ہی فارغ کر دوں اسے، اس نے پھر مذاق میں کہا، لیکن ماما اندر تک دہل گئیں۔ عمر، مارے صدمے کہ وہ یہی کہہ پائیں۔ وہ تمہارے آفس میں کام کرنے والی کوئی ورکر نہیں ہے جسے تم بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے فارغ کر دو۔ بیوی ہے وہ تمہاری۔ انہیں حقیقتاً اپنی 29 سالہ خردمند بیٹے کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، تبھی تو ناگواری نے ان کی پیشانی پر سلوٹیں ڈال دی تھیں۔ ہاں، بیوی ہے وہ میری، جس سے میں نے محبت کی، جسے میں نے اپنا سبھی کچھ سمجھا، اور وہ میری بیوی، میری منکوہا، اپنی آنکھوں میں کسی اور کی رفاقت کے خواب سجائے بیٹھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے زیر لب بڑبڑاتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف یہ کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پتہ نہیں اجازت طلب کر رہا تھا یا انہیں اطلاع دے رہا تھا۔ بہرحال ماما نے گردن ہلائی اور ٹی وی آن کر لیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک بار مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ بظاہر ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھیں، مگر چہرہ کسی گہری سوچ کا خماس تھا۔ عمر کو فیصلہ کرنے میں بس ایک پل لگا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے کچھ دیر بعد وہ انٹرنیشنل ایئر لائنز میں انگلینڈ کی سیٹ بک کروا چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عمر بھائی انگلینڈ چلے گئے ہیں؟ رافع نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے تئیں دھماکہ کیا تھا، اور دھماکہ تو واقعی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ثنا کے دل میں سکوت چھا گیا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، عمر نے بتایا تھا مجھے۔ اس نے سہولت سے بات بنائی۔ کمال ہے، ہم سے کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ خجستہ نے فوراً شکوہ کیا۔ کچھ اس قسم کے تاثرات رافع کے چہرے پر تھے۔ ثنا نے باری باری دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ شکوہ تم اپنے عمر بھائی سے کرنا، جواب شکوہ زیادہ بہتر پیرائے میں سننے کو ملے گا۔ وہ سہولت سے سارا بار عمر کے کندھوں پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو گئی، لیکن ایک صدمہ، ایک چبھن تو بہرحال تھی ہی۔ کاش عمر کہ تم نے ایک بار تو پورے استحقاق سے میری مرضی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہوتی۔ ہمارے بیچ کا تعلق اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ تم یوں ہی چلے گئے۔ خواہشیں کرنا کہاں انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ وہ عمر کی خاموشی پر ارزدہ ہو رہی تھی، اور پھر جیسے اس نے اپنا ہی خیال جھٹک دیا، بھلا وہ کیوں میری مرضی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، بلکہ وہ تو شکر ادا کر رہا ہوگا کہ مصیبت خود ہی ٹل گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے عمر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے، اور اب وہ لمحے اس کے سامنے کارڈ اور گفٹس کی صورت میں بکھرے پڑے تھے، جو عمر وقتاً فوقتاً مختلف مواقعوں پر اسے دیتا رہا تھا۔ اس نے تو عمر کے دیے ہوئے پھول بھی اب تک اسے متاع کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ کی پتیاں بھی اب سوکھ کر جھڑ چکی تھیں۔ بچپن کا بیشتر دور انہوں نے ایک ساتھ گزارا، باوجود اس کے کہ عمر اسے 5 سال بڑا تھا۔
وہ اس کی پکی دوست ہوا کرتی تھی، جس کا برتھ ڈے تو خیر وہ کبھی بھولتا ہی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی اگر کبھی وہ کسی ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے لیتی تب بھی وہ بطور خاص اس کے لیے گفٹ لایا کرتا تھا۔ اور جب اس نے میٹرک میں بہت شاندار نمبر لیے تھے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار عمر نے ہی کیا تھا، اور تب پہلی بار عمر نے اسے گفٹ میں گولڈ کا کنگن دیا تھا۔ مجھے خواتین کی جویلری میں سب سے زیادہ یہی پسند ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے یہی لے آیا، اس کی کلائی میں کنگن پہناتے ہوئے عمر نے کہا تھا، اور اس کے بعد ثنا وہ کنگن خود سے جدا نہیں کر پائی تھی۔ اسے اب بھی اپنی منگنی کے فنکشن والے روز عمر کی خوشی سے دمکتی صورت یاد آ رہی تھی، اور نکاح والے روز بھی تو وہ کتنا خوش تھا۔ اب تم اپنی پڑھائی جلدی سے مکمل کر لو، جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی اگلے روز ہم ورلڈ ٹور پر نکل جائیں گے۔ تالی بجاتے ہوئے تب اس نے بڑے جوش سے پروگرام سیٹ کیا تھا، اور اب تو اس کی پڑھائی ختم ہوئے بھی کم و بیش 1 سال گزر چکا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حزن اس کی سرمئی آنکھوں میں مستقل سکونت اختیار کر گیا۔ بہار تو نہیں آئی، البتہ خزاں کے پنکھ محیط سے محیط ہوتے گئے، اور نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، شاید 2 یا 3 سال۔ ابھی جان نے ابھی تک اس سے اس خاص حوالے کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر بڑھتا اطمینان اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگا۔ عمر کے انگلینڈ جانے سے قبل رخصتی کی بات اٹھی تھی، اسے پتا تھا کہ تائی جان بہت ایکسائٹڈ تھی، مگر عمر کے یوں چلے جانا سارے جوش پر پانی پھیر گیا تھا۔ ابھی جان ملول اور تایا ابو اور تائی جان الگ شرمندہ شرمندہ سے تھے، اب تو انہوں نے ان کے یہاں آنا بھی کم کر دیا تھا۔ اس نے بارہا چاہا کہ ان سب کو عمر مرتضیٰ کے کارنامے سے آگاہ کر دے، مگر ابھی کی بگڑی حالت کسی بھی طور اس کی بات کی اجازت نہ دیتی تھی۔ پھر انہی دنوں خجستہ کے سسرال کی طرف سے شادی کے لیے اصرار بڑھ گیا۔ ابھی معترض تھے کہ وہ ثنا سے پہلے خجستہ کو رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر بہت سوچ لینے کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی قمر مرتضیٰ کے یہاں پہنچ گئے۔ میرے پاس تو اپنے لیے بھی اکثر کوئی وقت نہ تھا، ہاں جو فراغت کے لمحے تھے تیری یاد کے نام رہے۔ سفیدے کے درخت تلے براؤن سنگی بینچ پر سیاہ اوور آل کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے وہ سامنے خاموش ساکت جھیل کے یخ بستہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یادوں کے خزاں رسیدہ پتے اس کی جھولی کو بھرتے ہی جا رہے تھے۔ کہر کی دبیز تہہ میں ڈوبے شہر کے کمکمے روشن ہو چکے تھے، اور وہ یہاں تنہا بیٹھا یادوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا اسے دیکھے ہوئے، جس کی تصویر دل پر نقش تھی۔ کتنا وقت بیت چکا تھا اس کی آواز سنے ہوئے، جس کی آواز اس کی سماعت میں رس گھلتی تھی، وہ جس پر ہر اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ بے اختیار تھا، اور وہ ہر فیصلہ ثنا کے سپرد کر کے ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ اس کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا، لیکن اس طرف بالکل خاموشی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ثنا اس کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے، تو اس خیال نے اسے اپنا کندھا کھینچ لینے پر مجبور کر دیا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ابھی بھی ہر الزام اس کے سر آئے گا۔ آخر تم ہمیں اپنا فیصلہ سنا کیوں نہیں دیتے؟ کچھ روز قبل پاپا نے اسے فون پر خوب ہی ڈانٹ پلائی تھی۔ خجستہ کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، جبکہ ارتضیٰ خجستہ کو ثنا سے پہلے رخصت نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھے بتاؤ عمر، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہیں کسی اور لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ انہوں نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ پاپا، عمر کا انداز سراسر ٹوکنے والا تھا۔ اچھا تو پھر کیا تمہارے اور ثنا کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کچھ تو کہو عمر، کیوں ہم سب کو الجھن میں ڈال رکھا ہے تم نے؟ ادھر ثنا کچھ نہیں کہتی، اور ادھر تم گونگے شاہ کا گڑ کھائے بیٹھے ہو۔ وہ رکے پھر بولے، ٹھیک ہے عمر، پھر یوں چپ کی بکل مارے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم ثنا کو طلاق دے دو۔ اور اس نے باختیار موبائل آف کر دیا تھا۔ یہ انتہائی قدم وہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور آج خجستہ کی رسم مہندی تھی، شاید بہت تھک کر ابھی جان نے یہ فیصلہ کر ڈالا تھا۔ وہ سوچنے لگا آج یقیناً ثنا سجی سوری ہوگی۔ خجستہ کی منگنی والے روز بھی تو وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ اٹھا اور اوور آل کے کالرز کے بیچ کبوتر کی طرح گردن چھپائے خاموش و پرسکون سڑک پر اپنے پیروں کے ندیدہ نقش رقم کرنے لگا۔ سردی بے حد بڑھ گئی تھی۔ وہ ہنوز سست روی سے چلتا ہوا سڑک کے بائیں جانے موجود چھوٹی سی فلاور شاپ میں آ گیا۔ ان گنت پھولوں کی خوشبو سے مہکتی یہ دکان اس کی یادوں کے سائے کو کچھ اور دبیز کر گئی تھی۔ "What can I do for you, sir?" سیلز گرل نے مصنوعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر دریافت کیا۔ عمر نے خاموشی سے ٹیوب روز کی طرف اشارہ کیا، پھر بڑھ کر خود ہی ایک ٹہنی نکال لی۔ "Only one?" سیلز گرل کے چہرے پر استجاب تھا۔ عمر مسکرایا، "Yes, only one." بہت دھیمے سے کہتے ہوئے اس نے پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ "دیکھو ثنا، تمہاری یاد کو بھی میں نے اب تک سنبھال رکھا ہے۔ ایک گہری سانس کھینچ کر اس نے مہک اپنے اندر اتاری۔ "ایکسکیوز می." وہ قدم بڑھانے کو تھا جب کسی نے اسے پکارا۔ وہ پلٹا۔ "آپ عمر ہیں نا؟ عمر مرتضیٰ." پیچھے کھڑی لڑکی نے دریافت کیا تھا۔ عمر نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی نگاہوں میں الجھن سمٹ آئی۔
او تھینک گاڈ، وہ یکدم خوش ہوئی۔ میں نے کل بھی آپ کو اس شاپ پر دیکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید میں آپ کو پہچاننے میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن میرا اندازہ صحیح نکلا اور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کی الجھن امیز نگاہوں میں جھانکتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں زائرہ ہوں، اس نے اطلاع دی۔ میری طرف سے تم دائرہ ہو جاؤ، اس نے سوچا کہا نہیں۔ البتہ وہ ابھی بھی اسے اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں زائرہ قاضی ہوں، ثنا کی فرینڈ۔ اگرچہ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم ملے تھے ثنا کی برتھ ڈے پارٹی میں۔ او ہاں، یاد آیا۔ وہ یوں مسکرایا جیسے واقعی پہچان گیا ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کیسے ہیں آپ عمر اور ثنا؟ بہت عرصہ ہوا میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ دراصل میں شادی کے بعد انگلینڈ آ گئی تھی۔ جی ثنا بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو کافی مس بھی کرتی ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا۔ واقعی وہ بے طرح خوش ہوئی۔ دراصل ثنا ہے ہی بہت اچھی، اس نے کہا، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، ویسے عمر آپ نے ثنا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ عمر نے حیرت سے اس کی بات سنی اور الجھ کر نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ ثنا کو آپ سے ایسی امید تو نہیں ہوگی؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ خیر کیسی ہیں آپ کی دوسری بیوی؟ عمر کو اس سوال پر کرنٹ لگا۔ محترمہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بولی۔ آپ کی بیوی کا حال ہی تو پوچھ رہی ہوں میں، آپ نہیں بتانا چاہتے تو؟ کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ اس کی حیرت کسی طور ختم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ کی بیوی اور کس کی بیوی؟ وہی جسے آپ نے اپنے ڈیفینس والے بنگلے میں رکھا تھا۔ گویا بیوی نہ ہوئی برتن ہو گئی۔ ہاں کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، ختیجہ، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ سارے شہر کی کوہر عمر کو اپنے دماغ میں سماتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کو ٹوکنا چاہتا تھا، لیکن شاید کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، سو بولا، آئی تھنک مس زائرہ، ہم لوگوں کو تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے، جو کم سے کم ہم اس روڈ پر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آئیے ایک کپ کافی پی لیتے ہیں۔ اس نے چند قدم کے فاصلے پر موجود کافی شاپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لاکھ ضبط کی خواہش کے بے شمار دعوے ہوں، اس کو بھول جانے کے بے پناہ ارادے ہوں، اور اس محبت کو ترک کرتے جینے کا فیصلہ سنانے کو کتنے لفظ سوچے ہوں، دل کو اس کی آہٹ پہ برملا دھڑکنے سے کون روک سکتا ہے؟ ٹھنڈی یک ہوا کا تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا کر بالوں کو منتشر کر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لے کر کندھوں پر پھیلی گرم شال کو سر پر اچھی طرح پھیلا لیا۔ البتہ کھڑکی سے ابھی بھی نہیں ہٹی تھی۔ کھڑکی میں کھڑی مشرق افق پر پھیلی سرمئی بدلیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کو طلوع ہوتے سورج کی ابتدائی کرنوں نے گہرا نارنجی کر دیا تھا۔ ٹکڑیوں میں بنے روئی کے گالے تیزی سے بھاگتے جا رہے تھے۔ شاید سورج کی تیز رفتاری نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، اور ثنا کو نہ جانے کیا چیز مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی تھی جو چاروں اطراف سے اسے گھیرے ہوئے تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے مقصد وہیں کھڑکی میں کھڑی رہی تھی، پھر اس نے اپنے پہلے سے استری شدہ کپڑے سرسری انداز میں استری کیے اور کچن میں آ گئی۔ بے مقصد پھرنے سے بہتر اسے یہی لگا کہ رات کے پڑے ہوئے برتن دھو لے۔ یہ کام ختم کر کے اس نے لان میں ہرے بھرے پودوں کو پانی دیا۔ جس وقت وہ واپس کمرے میں آئی، وال کلاک کی سوئیاں 8:30 کا وقت بجا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ آج ہاسپٹل نہ جائے، لیکن اگلے پل وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس چکی تھی۔ چینج کر کے باہر آئی تب بھی دل بہت عجیب غیر متوازن لے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر ہونٹوں پر نیشنل کلر کی لپسٹک کوٹ کی۔ ہینڈ بیگ ایک کندھے پر سیٹ کیا، جبکہ دوسرے بازو پر سفید اوورال ڈال کر ابھی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ابھی میں جا رہی ہوں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اس وقت ابھی بھی آفس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ اس نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ ابھی کہاں چلے گئے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے قریب پڑے کاؤچ پر اوندھے منہ گرے ابھی پر پڑی۔ ابھی اس کے ہونٹوں سے سرسراتی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اوورال اور بیگ پھینک کر تیزی سے ان کے قریب پہنچی۔ ان کا آدھا دھڑ کاؤچ پر تھا جبکہ باقی آدھا زمین پر تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ابھی کو سیدھا کیا۔ وہ ہنوز ہوش میں تھے، البتہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ شدید تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ انہیں چھوڑ کر تیزی سے رافع کے کمرے کی طرف بھاگی، مگر آدھے راستے میں ہی اسے یاد آیا کہ رافع جم خانہ گیا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور ایمرجنسی نمبر پریس کرنے لگی۔ مسلسل ہوتی بیل نے اس کے اعصاب کو کچھ اور تڑخا دیا۔ اس نے ریسیور پھینکا اور واپس ابھی تک آئی۔ ابھی پلیز آنکھیں کھولیں ابھی۔ وہ ان کے ہاتھ رگڑنے لگی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر یکایک اس کے منجمد ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی فون تک آئی۔ ایک کے بعد ہونے والی دوسری بیل میں اسے صدیوں کا فاصلہ لگ رہا تھا۔
پھر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کو اس نے پہچانا نہیں تھا، بس روتے ہوئے بے اختیاری میں بولی تھی، عمر عمر، ابھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اسے بولنے ہی نہ دے رہا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اس کے سر پر کھڑا عمر طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، وہ بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ عمر، اس کے قریب بیٹھی تائی جان نے جیسے بیٹے کو تنبیہ کی تھی، پلیز ماما مجھے پوچھ لینے دیں۔ اس احمق لڑکی سے کہنے کو یہ ڈاکٹر ہے، پچھلے 4 سال سے پریکٹس کر رہی ہے اور اسے یہ تک نہیں معلوم ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کو اٹیک ہونے پر بروقت کس قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ عمر کے الفاظ نے اسے کچھ اور شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور کچھ اور شدت سے رونا شروع کر دیا۔ اب کہ تائی جان نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا، عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچی ہے، گھبرا گئی تھی، وہ اس کے حق میں بول رہی تھیں۔ جواباً اس نے عمر کا طنزیہ ہنکارہ سنا تھا، جی ہاں، عام طور سے جہاں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کی بچی صاحبہ گھبرا ہی جاتی ہیں۔ تبھی ڈاکٹر وحاج روم سے باہر آئے تھے۔ عمر اور پاپا ان کی طرف لپکے تھے۔ وہ بھی بے قرار سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈونٹ وری، ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ وہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر مسکرائے اور ثنا کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک کر واپس بینچ پر گر گئی اور اب تو وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ ہاتھوں میں اپنا سر گرا کر کیوں رونے لگی ہے۔ تایا ابو اس کے پاس چلے آئے۔ کم آن ثنا، بیٹا ارتضیٰ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے بازو میں منہ چھپائے روتی رہی، پھر اپنی بے اختیاری پر قابو پا کر سیدھی ہوئی، لیکن ہچکیاں ابھی بھی نہیں تھم رہی تھیں۔ میں ابھی سے مل سکتی ہوں؟ اپنے گال ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے ہوئے وہ وہار سے مخاطب تھی۔ وہ مسکرایا، شور، وائی ناٹ، لیکن ابھی نہیں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ وہ رکا، پھر بولا، ثنا آپ تو خود ڈاکٹر ہو، پیشنٹ کے مینٹل لیول کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کا اس طرح رونا مریض کو اور بیمار کر سکتا ہے۔ وہ بہت تحمل اور نرم آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ ثنا کا شرمندگی سے جھکا سر کچھ اور جھک گیا۔ بس بھائی، میری بیٹی کو اور پریشان مت کرو۔ تایا ابو نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ابھی کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی۔ وہ تو اسے اب خبر ہوئی کہ اس اٹیک کی وجہ بزنس میں ہونے والا نقصان تھا۔ اس وقت وہ کمرے سے نکل رہی تھی، اسی پل عمر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ آگے راستہ تھا اور نہ پیچھے۔ دریا میں قطرے کی صورت گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں، تم ہو جاؤں۔ عمر اس کے جھکے سر اور گریزپا وجود کو دیکھ کر مسکرایا۔ ابھی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب فقط سنجیدگی تھی۔ اب بہت بہتر ہیں، لیکن سو رہے ہیں، اس نے مختصراً کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ تم نے کچھ کھایا؟ میں کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوریڈور عبور کر گیا۔ ثنا کی نگاہوں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سموسوں اور چائے کی تھیلی تھی۔ ان دونوں نے وہیں کھایا تھا۔ اس دوران ان کے درمیان کوئی بھی خاص بات نہیں ہوئی تھی، سوائے ابی جان اور ابی جان کی بیماری کے۔ وہ چلڈرن وارڈ کا راؤنڈ لگا کر واپس ابھی کے روم میں آئی تو ایک خوبصورت سی لڑکی ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ صورت آج پہلی بار اس نے دیکھی تھی یا نہیں؟ یہ صورت تو کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، کہاں دیکھا ہے اسے؟ لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا، شاید ابھی کی جانے والی ہوگی۔ اس نے قیاس لگایا کہ اس لڑکی کے بات کرنے کے انداز سے پرانی شناسائی کا شائبہ ہو رہا تھا۔ ارے آؤ ثنا، یہ بچی کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے؟ اسے دیکھتے ہی ابھی نے کہا تھا۔ میرے انتظار میں؟ وہ اندر ہی اندر حیران ہوئی۔ تب تک وہ لڑکی چہرے پر خوبصورت سے مسکراہٹ سجائے اس کے پاس آ گئی تھی۔ میرا خیال ہے انکل کہ آپ ہماری باتوں سے نہ صرف ڈسٹرب ہوں گے بلکہ بور بھی ہو جائیں گے، لہٰذا ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی سے مخاطب تھی، پھر ابھی کے مسکرا کر سر ہلانے پر وہ اس کی تقلید میں باہر آ گئی۔ بہت شوق تھا مجھے تم سے ملنے کا، تم تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جتنا کہ میں نے سنا تھا۔ باہر پہنچ کر اس نے بہت محبت سے ثنا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ثنا اپنی اس قدر تعریف پر جھیم گئی، لیکن سنا تھا؟ کس سے سنا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے نہیں پہچانو گی کیونکہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس کے باوجود میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اس میں زیادہ کمال میری پہچان لینے کی حس کا ہے یا عمر کی سراپا نگاری کا۔ کہہ کر وہ خود ہی ہولے سے ہنسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پچھلی بات کو انجوائے کر رہی ہے۔ بہرحال میں تو صرف تمہارے والد کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ عمر ان کی بہت تعریف کرتا ہے، وہ واقعی تعریف کے قابل ہیں، اور
اور عمر تمہاری بھی بہت تعریف کرتا ہے۔ اس کی تھوڑی چھو کر بے حد شریر انداز میں کہا گیا۔ اب کی بار بھی ثنا صرف مسکرائی، لیکن اب اس کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لو میں بھی کس قدر بیوقوف ہوں، اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میں ختیجہ ہوں۔ اور ثنا کی ساری الجھن بھگ کر کے اڑ گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کہاں، کب اور کس حوالے سے دیکھ چکی ہے۔ عمر نے ضرور بتایا ہوگا نا تمہیں میرے بارے میں۔ ویسے ثنا تم بہت خوش قسمت ہو کہ عمر جیسا شریک سفر ملا ہے تمہیں۔ ثنا، عمر نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب ساری دنیا مجھ سے منہ موڑ چکی تھی۔ کسے شریک سفر ملا، مجھے یا تمہیں؟ اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے تلخی سے سوچا تھا، اور ساتھ ہی ختیجہ کی آزردہ صورت سے نگاہیں ہٹا کر کوریڈور کے چکنے فرش پر ٹکا دیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر عمر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو شاید ہم اس دنیا میں ہی نہ ہوتے، وہ کہہ رہی تھی، اور اب کی بار ثنا بے اختیار ٹھٹکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، سامنے سے آتے عمر نے اس کے سوالوں پر بند باندھ دیا۔ السلام علیکم معزز خواتین۔ ان کے قریب پہنچ کر عمر نے بہت مؤدب انداز میں کہا تھا، البتہ آنکھیں شرارت سے جگر جگر کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک اجنبی صورت بھی تھی۔ وعلیکم السلام اور جیتے رہیے۔ ختیجہ نے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کے سر پر تھپکی دی تھی۔ ثنا کے تو لفظ ہی گم تھے، سو کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے تعارف کی رسم مجھے ہی نبھانی ہوگی۔ عمر نے سرسری مگر بہت گہری نظر اس پر ڈالی، جو نہ سمجھی کہ عالم میں کبھی عمر تو کبھی ختیجہ کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا سے تو تم دونوں واقف ہو ہی، اور ثنا یہ میرا بہترین دوست ہے مرتضیٰ۔ عمر، مرتضیٰ بدقسمتی سے یہ ختیجہ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں۔ عمر نے بجائے سنجیدگی سے اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھا تھا، مگر دوسرے پل ان دونوں کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا تھا، جبکہ ثنا صدمے کے عالم میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ اسے اپنے دماغ میں ہوائیاں چھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عمر صرف مرتضیٰ کا دوست ہی نہیں بلکہ میرا بھائی بھی ہے۔ اس حوالے سے تو میری بھابھی ہوئیں، تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ یہ پیاری سی لڑکی میرے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر ضرور آئے گی؟ ختیجہ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی آس سے دریافت کیا تھا۔ مرتضیٰ کہہ رہے تھے، ہاں بھابھی آپ آئیں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ اس گامڑ کو تو توفیق نہیں ہو سکتی۔ جب سے انگلینڈ سے واپس آیا ہے، میں اور ختیجہ کئی بار آپ کو اپنے یہاں لانے کا کہہ چکے ہیں، مگر مجال ہے جو عمر صاحب کے کان پر جوں رینگے۔ اب بھی اگر ہم آپ کی فادر کی عیادت کے لیے نہیں آئے ہوتے تو شاید آپ سے ملاقات ہو ہی نہ پاتی۔ عمر نے تو شاید آپ کو چھپا رکھنے کا عہد کر رکھا ہے۔ آخری بات انہوں نے عمر کو گھورتے ہوئے کہی تھی۔ جواب میں عمر کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس میں عمر کی غلطی نہیں ہے مرتضیٰ، ثنا واقعی چھپا کے رکھنے کی شے ہے۔ ختیجہ کے لہجے میں ستائش بہت تھی۔ ثنا کچھ بھی نہ کہہ پائی، وہ اپنے ہی خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ خیر تو کیا ہم تمہارا انتظار کریں ثنا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس پل ثنا کی خالی خالی نگاہوں میں بہت کچھ سمٹ آیا۔ اس نے ایک نگاہ عمر کے سپاٹ چہرے پر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ میں اور عمر آئیں گے۔ بہت متانت سے مسکراتے ہوئے وہ اس عام سے اور چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ جس پل اس نے کمرے میں جھانکا، عمر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل لرزا، لیکن اب دل کا لرزنا گرجنا بے معنی تھا۔ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی تھی، اب مزید نہیں کر سکتی تھی۔ رخصتی کی ڈیٹ مقرر ہو چکی تھی، مگر اس سے قبل وہ اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے عمر کی خفگی کی بھی پرواہ تھی۔ ایک روز قبل تائی جان نے فون کر کے ابی جان کو بطور خاص تلقین کی تھی، میری بہو کو ضرور لے کر آنا، اور آج صبح بھی اسے فون کر کے آنے کی تلقین کی تھی۔ اسے ابھی سے جھجک محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ وہ کوئی پہلی بار وہاں نہیں جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی بار جا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر رافع کے شرارتی جملوں نے پوری کر دی تھی۔ میری بیٹی کو تنگ مت کرو رافع، وہ اس کا سسرال ہی نہیں تایا کا گھر بھی ہے۔ ابھی نے اس کا دفاع کرتے ہوئے نرمی سے رافع کو گھرکا تھا، اور رافع جیسا لاتوں کا بھوت باتوں سے کہاں مان سکتا تھا۔ تایا ابو کے یہاں مینا بھی آئی ہوئی تھی، ساتھ ہی خجستہ اور اس کے ہسبینڈ نوروز بھی انوائٹ تھے، اور ثنا کی متلاشی نگاہیں جسے کھوج رہی تھیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ لینے میں بھی وہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ جنہیں تم ڈھونڈ رہی ہو وہ یہاں نہیں ہے، مینا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اچھا تو پھر؟ جب وہ بتا ہی رہی تھی تو ثنا کیوں بلا وجہ شرماتی؟ مینا نے جواب دینے کے بجائے دائیں آنکھ شرارت سے دبائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ثنا، ذرا کچن میں میرا ہاتھ ہی بٹا دو، اور وہ اپنی ہنسی دباتی اس کے پیچھے باہر نکل آئی، اور اب وہ ٹیوب روز کا گلدستہ اور گفٹ پیک ہاتھ میں لیے دروازے میں متذبذب کھڑی تھی۔ اس نے انگلی کی پوٹ سے دروازے پر خفیف سی دستک دی۔ عمر نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ تم؟ ہاں میں، کیا اندر آ سکتی ہوں؟
وہ پوچھتے ہوئے اندر ہی آ گئی تھی۔ یہ تم مجھے دیکھ کر اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ عمر نے بھویں اچکا کر تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر میں کہوں ہاں تو میں یقین نہیں کروں گی۔ وہ مسکرائی بہت یقین اور مان سے، پھر بڑھ کر ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ تم اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس نے ایک کے بعد دوسری ٹیوب آن کر دی، پھر کھڑکی پر پڑا بھاری پردہ بھی ہٹا دیا۔ اس سے اگرچہ روشنی اندر نہیں آئی تھی، البتہ سلائڈنگ گلاس ہٹنے سے ٹھنڈی ہوا کا تر و تازہ جھونکا ضرور اندر آ کر کمرے میں مہک بکھیر گیا تھا تاکہ چاند آ کر اجالا کر دے۔ عمر نے پھر ایک ویسی ہی نگاہ اس کی نظر کی، یہاں تک وہ سرت سے پلکیں جھکا گئی۔ عمر سی ڈی پلیئر کے قریب دھرے کشن پر جا بیٹھا، وہ سی ڈی سلیکٹ کر رہا تھا۔ ثنا نے دیکھا لائٹ براؤن ملگجے کرتا شلوار میں وہ کس قدر تکان زدہ لگ رہا تھا۔ ثنا نے گردن موڑ کر نگاہیں ستاروں سے بھرے آسمان پر ٹکا دیں۔ وہ لفظ ترتیب دے رہی تھی۔ عمر، اس نے پکارا، کیا تم پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے بہت مبہم سا سوال کیا تھا۔ نہیں، عمر کا انداز بہت عام سا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ تو پھر اب کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے تمہیں بتایا تھا۔ ظاہرہ نے۔ ہاں، وہ جو ایک سی ڈی الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کچھ سوچ کر اس کی طرف مڑا۔ ثنا، کیا میں اپنی ذات پر اس قدر کم اعتبار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ثنا نے بہت شرمندگی سے پلکیں جھکا لیں، ہونٹوں کا ایک کونا بے اختیار ہی دانتوں تلے آ گیا تھا اور وہ کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے یہ جان کر کہ تمہارے لیے ظاہرہ مجھ سے زیادہ بااعتبار ہے۔ اس کی بات پر کتنے آرام سے تم ایمان لے آئی، اور میں نے صرف ظاہرہ کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس نے تڑپ کر نگاہ اٹھائی۔ عمر چونکا، پھر اپنی استفہامیہ نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ میں نے تم دونوں کو ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے دیکھا تھا، گویا تم میری جاسوسی کر رہی ہو۔ وہ بات نہیں ہے عمر۔ آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کرنے کے چکر میں اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ظاہرہ کی بات کو میں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن اس روز اتفاقاً تم دونوں کو ہوٹل سے نکلتا دیکھ کر میرا خدشہ زندہ ہو گیا تھا، جس کی تصدیق ہوٹل کی ریسیپشنسٹ نے کر دی تھی۔ تم خود سوچو میرے ذہن میں یہ بات کیسے آ سکتی تھی کہ وہ عمر مرتضیٰ تم نہیں بلکہ تمہارا دوست ہے، جبکہ میں نے تم دونوں کو ہی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے گال بڑی بے دردی سے رگڑ دیے تھے۔ عمر کچھ لمحے وہیں بیٹھا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، تب ثنا نے اسے وہ موبائل والی بات بھی بتا دی۔ یوں ہی تو مومن کو تحقیق کرنے کو نہیں کہا گیا۔ خود کلامی کے سے انداز میں وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا تھا۔ میں مومن نہیں ہوں، وہ بولی۔ ہاں، تم فقط احمق ہو۔ عمر پھر سے کوک کا گلاس، سائز ٹن اور چاکلیٹ نکال کر اس کے سامنے آن رکا۔ اگر تم اس بات کی تصدیق پہلے ہی مجھ سے کر لیتی تو ہماری زندگی کے یہ قیمتی سال ضائع ہونے سے یقیناً بچ جاتے۔ ٹن کی ٹیوب کھینچ کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عمر نے کہا تھا۔ ثنا کا جھکا سر نہیں اٹھا، وہ ٹن تھام چکی تھی۔ مرتضیٰ میرا یونیورسٹی کے زمانے کا دوست ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن شاید سرسری انداز میں۔ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ ختیجہ سے کمیٹڈ تھا، جبکہ ختیجہ کی فیملی کافی قدامت پسند واقع ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، ختیجہ کے گھر والے شادی پر راضی نہ تھے، لہٰذا دونوں نے کورٹ میرج کا سہارا لیا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ان دونوں کی غلطی تھی، انہیں یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس سب سے قطع نظر مرتضیٰ میرا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے اتنا تو میرا فرض بنتا تھا کہ اسے حت المقدور تحفظ دوں۔ بس یہی ہے ساری کہانی۔ جن دنوں ظاہرہ نے تمہیں مطلع کیا تھا، ان دنوں مرتضیٰ اور ختیجہ وہاں رہ رہے تھے، ڈیفینس والے بنگلے میں، بلکہ رہنے سے زیادہ تم اسے روپوش ہونا کہہ سکتی ہو۔ انہی دنوں میں بھی وہاں کثرت سے جانے لگا تھا۔ ہوٹل میں بھی ان دونوں نے قیام کیا تھا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں ختیجہ کو گھر تک پہنچانے گیا تھا، کیونکہ ختیجہ کے گھر والوں نے مرتضیٰ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ اسی خطرے کے پیش نظر مرتضیٰ پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ دیکھو تو اس ساری صورتحال کو بتانے میں مجھے 4 منٹ بھی نہیں لگے، اور کہاں اس ذرا سی غلط فہمی کے پیچھے اتنے سال ہم نے کھو دیے۔ وہ رکا اور ثنا کی شکل دیکھتے ہی وہ اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ نتیجتاً ثنا کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی ایک تواتر سے بہنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری عمر، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ثنا، اور خفا میں تم سے نہیں تھا بلکہ تم مجھ سے تھیں، اس نے یاد دلایا۔ خجستہ کی منگنی والے روز میں بہت روڈ ہو گئی تھی، تمہیں بہت برا لگا ہوگا نا میرا انداز؟ ہاں، اس نے سنجیدگی سے اعتراف کیا کہ ثنا کے الفاظ نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ خیر، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بارہا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے وضاحت طلب کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور میں کوئی غیر تو نہیں تھا، تمہارا اپنا تھا۔
متبسم لہجے میں کہتے ہوئے وہ بہت شرارت سے اسے تک رہا تھا۔ اس دوران وہ یہ قطعی طور پر بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی ثنا کے بارے میں کس قسم کے خیالات اخذ کر چکا تھا سے کیا مراد ہے اب نہیں ہو۔ ثنا نے نگاہ اٹھائی، تب عمر کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ معزز خاتون، اگر خدا نے اس کے بعد اگر مجھے 4 بار بھی زندگی دی تو بھی میں فقط آپ کا ہی رہوں گا۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ کسی قدر اس کی طرف جھکا تھا، انداز ہر درجہ شریر تھا۔ پرومس، ثنا نے بھیگی پلکوں سے مسکراتے ہوئے ہتھیلی پھیلا دی۔ پرومس، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اسے یقین دلا گیا تھا، پھر انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو سمیٹتے ہوئے بولا، ان آنکھوں میں آنسو مجھے اتنے ہی برے لگتے ہیں جتنی کہ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ یہ تعریف ہے۔ ثنا نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تو وہ شگفتگی سے ہنستا چلا گیا، اور اس نے کہیں پڑھا تھا کہ ہنسی قدورتوں کی آگ پر پانی کا کام کرتی ہے، تو قدورتیں مٹ چکی تھیں اور اب وہاں محبت کی خوشگوار ہوا اٹھلا رہی تھی۔ جنگلی مت بنو، اور یہ پینے کے لیے ہے۔ عمر نے کوک کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی چونک کر مسکرا دی، ساتھ ہی اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹن منہ سے لگا لیا، جبکہ عمر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر ریپر اتارنے لگا تھا۔ موقع کی مناسبت سے مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے، کہو تو سناؤں؟ چاکلیٹ کا بائٹ لیتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دیتی، عمر نے چاکلیٹ اسے پکڑا کر ٹن اس کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ تم اپنا ٹن کیوں نہیں لیتے؟ ثنا نے پھر گھورا تھا۔ عمر نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے بے تحاشا امڑنے والے کہکے کو ہونٹ بھینچ کر روکا تھا۔ ثنا کو فوراً اندازہ ہوا کہ وہ اس کی بات کا مفہوم حسب منشا اخذ کر چکا ہے۔ اس نے سوچا سمجھا اور مارے خرد کے رخ پھیر گئی۔ عمر نے بھی اس کے انداز میں کھڑکی کی طرف رخ موڑ لیا اور اپنے کندھے سے اسے ٹہوکا دے کر بولا، نظم سناؤں؟ انداز بہت شرارتی تھا۔ ثنا نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ آنکھوں کو چھو رہے ہیں ستاروں کے نرم ہاتھ، پلکوں پہ آ رکی ہے تمنائیں کہکشاں، زلفوں کی تار تار سے پھوٹی ہیں مستیاں، ہونٹوں کو چومتی ہے شرارت سے چاندنی، پیروں کی لغزشیں ہیں سراہی کی ہچکیاں، رستوں میں ہر طرف ہیں گل یاسمین کھلے، خوشبو میں کیوں نہ گوندھ لیں کرنوں کے ہار ہم، سنتے ہیں کہ چاندنی یوں ہی برسے گی رات بھر، مجھ کو پکاریے تو ذرا احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ کانچ کی دیوار گر پڑے، میں خواب کے سفر میں ہوں آہستہ بولیے۔ ثنا نے زیر لب اس کا ساتھ دیا تھا۔ عمر خاموش ہوا تو ارد گرد کی فضا میں ابھی بھی اس کی آواز کا طلسم رقصاں تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی حیات کی بہار کو دیکھا۔ وہ کچھ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا معتجب ہو۔ کیا ہوا؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ نظم، وہ بولی، کسی بھلے شاعر کی ہے یا شاید شاعرہ کی؟ جانتی ہوں، لیکن تمہیں ابھی بھی یاد ہے؟ وہ بے یقین سی تھی کہ ابھی تو وہ پل بھی اس کی نگاہوں میں مجسم تھے۔ عمر پورا کا پورا اس کی جانب گھوم گیا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم اور تم سے وابستہ ہر لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ بولا، اور کچھ پل اپنی قسمت میں قید لکھوا کر آتے ہیں، کچھ لمحوں کا حسن جادواں ہوتا ہے اور کچھ ساتیں صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو وہ دونوں بھی ان ساتوں کو محسوس کر رہے تھے، بلکہ حفظ کر رہے تھے۔ میں جاتی ہوں اب، سب لوگ نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ یکدم چونکی۔ عمر نے ناگوار سی شکل بنا کر بڑی بے بسی سے سر ہلایا تو وہ ہنس دی۔ یہ پھول اور گفٹ کیا صرف دکھا کر واپس لے جانے کے لیے لائی ہو؟ اوہ ہاں۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر ٹیبل سے دونوں چیزیں اٹھا کر اسے تھما دیں۔ تھینکس۔ عمر نے پھولوں میں ناک گھسا کر گہری سانس کھینچی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پھول بہت خوبصورت ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ اس نے بالکل سچائی سے کہا تھا۔ عمر وہ یہی کہہ پائی۔ تم آج بھی کمال کا جھوٹ بول لیتے ہو عمر مرتضیٰ۔ مسکراہٹ دباتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ عمر نے ایک دم سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ یہ سب تمہارے حسن کی کارستانیاں ہیں، ورنہ میں اتنا باکمال نہیں ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ویسے میں اور بھی بہت سے کام کمال کے کرتا ہوں، آزمائش شرط ہے۔ اس کی آنکھوں میں کھلکھلاتی شرارت، ہونٹوں پر کھلتے تبسم اور لفظوں میں پوشیدہ معنی خیزیت نے اسے بری طرح پزل کیا تھا، لیکن اس نے نگاہ نہیں جھکائی۔ مسٹر عمر، اس عمر میں اس قسم کی گفتگو کچھ زیب نہیں دیتی، اس نے چوٹ کی۔ مسز عمر، جذبوں کے اظہار کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ ہونٹوں کے کونوں میں مسکان چھپائے وہ اس کے سامنے کھڑا بڑی بے اختیاری سے اسے تکے جا رہا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ اسے پھیلتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے کہہ کر دروازے کی طرف گئی۔ سنو ثنا، عمر نے پھر پکارا۔ وہ رکی، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے مگر مڑی نہیں۔ ثنا، خواب کے سفر کو تعبیر ملے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ثنا کے لبوں پر دھنک بکھر گئی۔ ملنے والی ہے عنقریب، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ عمر کا فرسودہ کہکا بڑا جاندار تھا۔
وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کر پھولوں کی مہک میں ثنا کو محسوس کرنے لگا۔ اسی پل پیچھے دروازہ پھر کھلا، وہ مڑا، ثنا کا سر دروازے سے جھانک رہا تھا۔ عمر ختیجہ کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا؟ ہاں، وہ ہنسا۔ حالانکہ ہمیں پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا کہ گرجنے والے برسا نہیں کرتے۔ اب کہ وہ دونوں ہنس دیے تھے اور یہ خواب کا نہیں حقیقت کا خوشگوار سفر تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔